बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी का सफ़र और मैं हूं आपके साथ काशिफ मुगल। आयशा महर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। एजुकेशनिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, राइटर हैं, उसके साथ साथ ट्रेनर हैं। एक किताब भी उन्होंने लिखी है, फ़ख्र जहां मैं एक उस्ताद हूं, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को डेवलप किया है, अपने आप को संवारा है। हमारी कई बहनें अभी इस कश्मकश का शिकार हैं कि हम अपने आप को बेहतर कैसे करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करें, माशरे में अपना नुमायाँ मुकाम कैसे हासिल करें। ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम का है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप फैसलाबाद से आज लाहौर आए, हमें कीमती वक्त दिया आपने हमें। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। तो आयशा, हमें हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आपके बारे में जानना है। आपकी कामयाबियों की कहानी के ऊपर हम बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग ख़तून कैसे बनी हैं और कहाँ से चली और ये सारा सफ़र कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आप को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी शुरू से उस्ताद बनने ही का शौक़ था और मैं बचपन से ही बच्चों को शुरू से ही अपने बहन भाइयों को टीच करती और करते करते यूँ जैसे टीचिंग मेरा पैशन बन गया और फिर रब्बे करीम ने उसी को मेरा प्रोफेशन भी बना दिया। मेरे मुताबिक जो आयशा महर अंदर से रब्बे करीम ने पहले से तैयार करके भेजी थी, मुझे कुछ असातिज़ा ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मेरी स्किल्स को, मेरी इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे स्किल्स दी, मुझे एक रास्ता दिखाया और मैं लकी फील करती हूँ कि मैं उस रास्ते पे चलते आज एक ऐसी कामयाब छोटी सी मेरी भी स्टोरी बन चुकी है और मैं इस पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह। तो जब आप इब्तदाई दौर में थे, तालीम हासिल कर रहे थे, मतलब मैट्रिक में थे या मैट्रिक के बाद आपने जो भी किया, तो उस वक़्त आपको आइडिया था कि आपने एक उस्ताद बनना है? बिल्कुल। मेरी वालदा जो थी वो भी एजुकेशनिस्ट थी, माशाल्लाह से तालीमी अदारे उन्होंने रन किए कि हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी और उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें आपके अंदर कुदरत ने रखी होती हैं, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो उसके अंदर पहले से सारी चीज़ें डेवलप हो। मैं ख़ुद को लकी समझती हूँ इसके लिए और मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं लगता था एज आ स्टूडेंट और एज आ टीचर भी मैं सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा लेती थी जो मैंने पढ़े हुए थे। सो मुझे लगता है ये मेरे अंदर जैसे एक पौधा है ना, नमो पाता है, बढ़ता है, फलता बोलता है, ये टीचिंग मेरे अंदर ही ऐसे कैसे किसी तरह से परवान चढ़ती रही है, ये जो टीचिंग का शोबा है। और फिर जैसे ही मैं इस फील्ड में आई हूँ मैं एक अच्छी टीचर भी साबित हुई। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, माशरे को अच्छे टीचर्स की ही तो ज़रूरत है। तो आयशा में बताएं कि ये सारी कामयाबियों का जो सेहरा है ये वालिदैन की तरबियत को देंगे कि या कोई और फैक्टर है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल। बचपन से जो हम माहौल देखते थे वो डिसिप्लिन बहुत थी और डिसिप्लिन ही के मामले में वो सख्ती किया करती थी। अच्छा। यानी हमारी हर सुबह में कोई भी नमाज फजर की कज़ा ना हो, हम इशा पढ़ते ही सो जाते थे और वक्त की पाबंदी करते थे। हमारी और भी बहनें वो तालीम से दूर हैं, कई बच्चों के वालिदैन नहीं चाहते कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएँ और कई बेटियां नहीं कहती कि पढ़ लिख के क्या करना है, हमने कौन सी कोई जॉब करनी है। मतलब वो यही सोचते हैं कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब ही होती है, पढ़ाई का और कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे बहनों को कुछ थोड़ा सा और भी बताएं इस हवाले से। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आपको भी कहीं से इंस्पिरेशन मिली, आपके वालिदैन से भी मिली है, माशरे को भी, अपनी कामयाबियों को भी सोचा है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। काशिफ, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें फ़ीमेल में बहुत कम लीडरशिप मिलती है। अच्छा। यानी ऐसी लीडर्स जो फीमेल में टीचिंग में टॉप पे हों और ट्रेनिंग में बहुत रेयर लोग हैं। लेकिन मैंने इस पे रिसर्च किया, मैंने देखा कुरान पाक में, अहादीस में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि औरत तरक्की नहीं कर सकती, ये जिक्र नहीं है कि वो सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुई है, ये जिक्र भी नहीं है कि वो जो चाहे वो अपना ख्वाब यानी जो वैल्यू एडिशन के लिए है वो ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वाकई हमें भी अपने इस काम को जिस भी फील्ड में हम हैं एज अ वीमेन, एज अ फीमेल टॉप पे ले जाना चाहिए। हम जो हमारी माएँ बहनें इसलिए स्टडी करती हैं कि सिर्फ हमारे पास डिग्री आ जाए, हम पढ़े लिखों में शामिल हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है।
ہمارے پاس پڑھے لکھے جاہلوں کی بڑی تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو بڑی کرسیوں پہ نااہل افراد بیٹھے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے اہل افراد خود کو کچھ کسی قابل نہیں سمجھتے، اہل افراد نکلتے نہیں ہیں اپنے گھروں سے. بیٹیوں کے لیے دی بیسٹ انویسٹمنٹ، اور جس کو ہم کہ جہیز پہ ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں، دی بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے جی وہ ایجوکیشن. اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دیجیے، اسکلز دیجیے، انہیں کام کرنے کا موقع دیجیے، انہیں بھی بیٹوں کی طرح ہی کامیابی کے دروازے کھولنے کے راستے دکھائیے، ان پہ یقین کیجیے. اور بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے وہ اپنے والدین کے ٹرسٹ کو جب لے کے باہر نکلیں، کام کریں، اپنے خواب پورے کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں. اور ایسی ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں بیٹیوں کی جو ایک سے بڑھ کے ایک نئی سے نئی فیلڈ میں آ رہی ہیں. جی بالکل. تو آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ کو انتخاب میں لے کر آئی ہیں آپ، اور ابھی آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے فخر جہاں میں استاد ہوں. اس کتاب کو یہ نام کیوں دیا؟ ایک استاد کے لیے یہ کتاب لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ کشف یہ وہ سوال ہے جس کی مجھے تلاش تھی کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے. ہمارے پاس اساتذہ کی لاکھوں میں تعداد ہے، استاد کے پاس وہ فخر نہیں ہے کہ میں استاد ہوں، اس کے پاس وہ وقار، وہ ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہاں دیکھو میں استاد ہوں. اور خاص طور پہ میں نے اس کو سرچ کیا کہ کیا جو لو پے والے اساتذہ ہیں کیا صرف ان کے اندر یہ کمپلیکس ہے کہ وہ اتنا فخر سے نہیں بتاتے کہ میں استاد ہوں. یہ میں نے دیکھا جو بہت زیادہ اچھی تنخواہ بھی لیتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا خاص فخر محسوس نہیں کرتے. بڑی کم لوگ ہیں جو فخر سے کہیں کہ میں یہ ہوں. یہ ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے، ہمیں اس کا وہ ہمارے اندر اس کی وہ جگہ نہیں ہے، اس کا فخر نہیں ہے. تو میں استاد ہوں تو کوئی بھی ہے، استاد تو بہت سارے ہیں. اب ہمیں استاد کی نہیں، اب ہمیں فخر جہاں استاد کی ضرورت ہے. ایسا استاد جو زمانے کا فخر بنے، ایسا استاد جو زمانے میں نام مقام پیدا کرے. اور کشف ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ویسٹ میں کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں، اساتذہ کے ٹیلنٹ کو، سکلز کو چیک کیا جا رہا ہے اور ڈالرز میں انہیں پرائزز دیے جا رہے ہیں. اور وہ نیشن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو کوئی لیڈر بھی نہیں کر سکا. ٹیچر بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. اور یہ ٹائٹل کتاب کا مجھے لگتا ہے یہ میری کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس بندے کے نام ہے جو کہ میں استاد ہوں. میرا دل کرتا ہے ہر ٹیچر اس کتاب کے ساتھ اپنی تصویر بنائے اور فخر سے بولے میں استاد ہوں. بالکل میں یہ چاہتی ہوں وہ اپنے ڈیزگنیشن پہ، اپنے استاد ہونے پہ فخر محسوس کرے. بلا شبہ یہ ہے ہی فخر کا جو پیشہ. ویری گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ. آپ ناظرین سن رہے ہیں یہ کتاب فخر جہاں میں استاد ہوں ٹائٹل بتا رہا ہے کہ آپ اگر ایک استاد ہیں تو اپنے استاد ہونے پہ فخر کیجئے، کیونکہ قوموں کا عروج آپ سے ہے تو آپ کو اپنے ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. فخر جہاں میں ایک استاد ہوں. تو آج کی ساری گفتگو بھی اس حوالے سے ابھی جاری ہے. آپ ماشاءاللہ ایک کالم نگار ہیں، رائٹر ہیں. آپ کی تحریریں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. دماغ میں کئی سوالات چل رہے ہوتے ہیں، کئی الفاظ بھی آ رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہم ان کو لکھنے لگتے ہیں تو لکھا نہیں جاتا کہ مثلا کیا سوچا تھا، کوئی اور لفظ لکھا جا رہا ہوتا ہے، تحریر نہیں بن پا رہی ہوتی. تو وہ انسان جو اپنے خیالات سوچے اور اس کو تحریر کی شکل کیسے دے. ایک تو میں یہ بات کہوں کشف یہ رب کی عطا ہے. جو لکھنا ہے میرے مطابق یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ آمد ہوتی ہے. اور ایسے ایسے دن بھی آتے ہیں جب لکھنے کو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ہم سجدوں میں رو رہے ہوتے، تڑپ رہے ہوتے، دعائیں مانگ رہے ہوتے، ایک ایک ماہ گزر جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ سکل بھی ہے جسے ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے، سیکھا بھی جا سکتا ہے. جب آپ کے مائنڈ کا اور آپ کے دل کا اور آپ کے ہاتھ کا، آپ کے قلم کا کنیکشن بن جاتا ہے نا، تو وہ جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کاغذ پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اگر فوکس کریں اور جو اس کے بنیادی لوازمات ہیں ان کو پورا کریں تو بلا شبہ کوئی بھی اچھا رائٹر بن سکتا ہے. گریٹ ماشاءاللہ. عائشہ مہر خود کو موٹیویٹ کیسے رکھتی ہے؟ یہ بھی کہہ لیں کہ قدرتی عمل ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ابھی مجھے اس کی تلاش جاری ہے. میں ایک پینفل پروسیس سے گزر رہی ہوں جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مجھے بتاؤ مجھ سے کام کیا لینا ہے. یہ تو ایک کوشش ہے، ایک راستہ ہے، سفر ہے یہ. لیکن اللہ پاک سے میں یہ عرض کرتی ہوں کہ مجھ سے وہ کام لے
جو معاشرے کے لیے مفید ہو. میری موٹیویشن میرا پیشن ہے جو نیچرلی مجھے ملا ہوا ہے کہ میں یہ کام کرتے تھکتی نہیں ہوں, مجھے 24 آورز بھی لکھنا پڑے اور آمد بھی ہو رہی ہو تو میں بلا شبہ لکھتی جاؤں گی, پڑھتی جاؤں گی. اسی طرح ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو کام کرتی رہی ہوں اس میں بھی میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کروں, میں تھکن محسوس نہیں کرتی. ویری گڈ, ماشاءاللہ. یہ ہر استاد کو یہ بات اور یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ. تو فخر جہاں میں استاد ہوں کے بعد بھی کوئی کتاب آنے والی ہے؟ بے شک, یہ یوں سمجھ لیجیے پہلا حصہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ آئے گا, اس سے اگلا پارٹ آئے گا. میری کوشش ہوگی, جب میں کاشف ٹریننگز لیتی تھی مجھے سیکھنے کا بڑا شوق تھا. ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل, ایز اے CEO جب میں ٹریننگز لیتی تھی تو وہ ایک تشنگی سی رہ جاتی تھی. یوں لگتا تھا پیسے کا اور ٹرینر کا, یعنی جتنی فی پے کرے ہیں اتنا ہی ہمیں مواد جو ہے میٹر مل رہا ہے, لرننگ اتنی مل رہی ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں جو پیاس مجھے ملی, جو تشنگی ہمارے لیے باقی رہ گی, وہ میں باقیوں کے لیے نہ چھوڑوں. میں یہ چاہتی ہوں جو ایک اچھا استاد بننا چاہے اس کے پاس کم از کم 10 سے 12 کتابوں کا سیٹ موجود ہو جس میں ساری سکلز ہوں, وہ اس کو پڑھے, اسے ریڈ کرے اور وہ پوری طرح سے جان سکے کہ جو کام اس نے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں, ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں یہ چینج آئے گا. تو آپ کا بھی کوئی ایک استاد ہے جس کا آپ نام لینا چاہیں؟ استاد تو بے شمار ہوتے ہیں مگر کوئی ایک خاص نام؟ بالکل ایسا ہی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جب میں ایک ایسے راستے کی تلاش میں تھی جو مجھے یہاں تک لے کے آتا تو وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تھی. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے کئیوں کے خوابوں کو حقیقت بنایا تو میرے خواب کو بھی حقیقت کا روپ دیا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے مجھے جو موٹیویشن ملی اس نے مجھے لکھنے کے لیے آمادہ کیا, لیکن جو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ مجھے ڈاکٹر صغیر احمد سے ملی. انہوں نے مجھے سکھایا کہ اپنے سوچوں کو کاغذ پہ قلم کے ذریعے کیسے منتقل کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ کالمسٹ کیسے بننا ہے, رائٹر کیسے بننا ہے. اور قاسم علی شاہ صاحب کی بے انتہا موٹیویشن, ان کی گائیڈنس اور وہ جو روڈ میپ دیتے رہے ہم لوگ اس کے مطابق کام کرتے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آج میں یہاں پہ موجود ہوں. اور میں باقی لوگوں کو بھی ایک صرف نصیحت کروں گی, جی استاد پہ کبھی شک نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو استاد کا فیض ملے, استاد کا اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بنتے, ریپو بلڈنگ ہوتے ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک رکھتے ہیں, استاد کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے, کسی غلط سوچ کو نہیں آنے دیتے نا, تو لازمی آپ فیض کے راستے پہ چل پڑیں. بڑی خوب بات آپ نے کی. میں بھی اس پہ تھوڑا سا ایک لائن ایڈ کر دیتا ہوں کہ تسلیم کے بعد جو تحقیق ہوتی ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اب اگر آپ نے کسی کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کے بعد تک تحقیق کر رہے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف جائیں گے. تسلیم سے پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے آپ کر لیں. بہت خوب. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جب چننے لگو تو 100% آنکھیں کھول کے چنو, اور جب چن لو تو آنکھیں بند کر لو, 50% آنکھیں بند کر لو. میرے مطابق استاد پہ آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن آپ کو اگر فیض لینا ہے تو آپ کو اپنے استاد کے بارے میں ایسی تھنکنگ, ایسا ادب رکھنا ہے کہ وہ سامنے نہ بھی ہو, آپ کے دل میں اس کا ادب اور مقام بلند رہے. یوں نہیں استاد نے آپ کا کام کر دیا وہ یہاں ہے, استاد نے آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کیا تو وہ یہاں آ گیا, کہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو اگر میں بطور اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا وہ ادب نہیں کروں گی, وہ رسپیکٹ یا وہ محبت نہیں رکھوں گی, تو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے کیسے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے وہ فیض کیسے لے سکتی جو محبت کی صورت میں, افیکشن کی صورت میں مجھے ملے گا. ویری گڈ. کتابیں مارکیٹ میں بے شمار موجود ہیں. ان کتابوں کو نوجوانوں نے پڑھنا بھی ہے. اس پڑھنے کے شوق کو کیسے بیدار کیا جائے؟ کوئی ایک بات. کتابیں جو ہیں یہ ہماری وہ خاموش ساتھی ہیں جو کسی کو نہیں بتاتی میں نے فلاں فلاں مشکل میں اس کو یہ سکھایا, یہ بتایا, اس کی یہ مدد کی ہے. اگر دنیا کے کامیاب لوگ بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں کہ کتاب پڑھنا ہی آپ کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے, تو یقیناً ہمیں ماننا چاہیے. اور وہ بندہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے, کامیاب ہونے والوں کو فالو کرنا شروع کر دے اور ان کے نقشے قدم پہ چلے اور بک ریڈنگ بھی کرتا جائے, تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. بہت خوب. ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟
اس کے لیے تو ہمیں ایز اے ہیومن ایز اے نیشن خود کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں وہی کہوں گی استاد کا بڑا ہاتھ ہے. آپ کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے, آپ کو کریکٹر والا ٹیچر بڑا کم ملے گا, آپ کو ریئل انسپریشن دینے والا ٹیچر بڑا کم ملے گا, آپ کو پے کے لالچ کے بغیر اپنا آپ پیش کرنے والا, اپنے دل سے پڑھانے والا ٹیچر بڑا کم ملے گا. آج استاد ٹھیک ہو جائے گا, آدھا ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ویری گڈ. یہ تربیت بھی تو تعلیمی اداروں نے اہم کرنی ہے یا والدین نے مل کے اہم کرنی ہے, لیکن المیہ یہ بھی تو ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نہیں دی جا رہی. اس تربیت والے فیکٹر کو بھی ساتھ جوڑنے کے لیے کون سے 2 سٹیپ ابھی اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جیسے میں نے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا جی کہ استاد ہی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میں کہوں گی, دوسرے نمبر پہ استاد کو سیلف لیس ہو کے پڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو ویژن کے ساتھ پڑھانے کی ضرورت ہے. اسے اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود تو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کا کام جو ہے وہ باقی رہے. ہمیں ایز اے نیشن ٹیچرز کو خود کو اسٹرانگ کرنا ہے, بعد میں پیرنٹنگ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بچہ, والدین اور ٹیچر, یہ ٹرائی اینگل ہے. ان میں کوئی ایک مسنگ ہوگا تو ڈیولپمنٹ کا عمل پورا نہیں ہوگا. سو ہمیں ان تینوں کونوں کو مکمل رکھنا ہے. تینوں مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسی نیشن ملے گی, اب پاکستان کا نام روشن ہوگا انشاءاللہ. ویری گڈ. آپ ایک ٹرینر ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کی ٹریننگ میں جو کی ٹاپکس ہیں وہ کیا ہے؟ مین کشف پیڈاگوجیکل سکلز جو ہیں انہی پہ میں کام کرتی ہوں, اور ٹریننگ کی فیلڈ میں ابھی میں نے کام پوز کیا ہوا ہے, اور جلدی انشاءاللہ میں شروع کروں گی تو بڑے اچھے انداز میں ہم اس کام کو لے کے چلیں گے, اور ٹیچرز کو صحیح معنوں میں سکھائیں گے کہ وہ کلاس روم کی طرح پریکٹیکلی سیکھ کے جائے اور جا کے کلاس روم کو اپنا گھر سمجھے گا اور جا کے اپنا کام شروع کر دے. وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عورت پہلے خود کو سمجھے کہ میں مضبوط ہوں, خود کو سمجھے میں معاشرے کی زینت ہوں, خود کو سمجھے میں معاشرے کا اہم ستون ہوں. جب ہم اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, ہمیں لگتا ہے ہم صرف ہانڈی روٹی کرنے کے لیے, گھر کے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. بلا شبہ یہ کام ہمارے ہیں, یہ کام ہماری زینت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے عورت کو مرد سے زیادہ امپاور اس چیز میں کیا ہے کہ وہ ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ کام کر سکتی ہے. اور یہ گھر کے کام, بچے پالنا تو ایک ہمارا کہہ لے کہ کام ہے ہی. اس کے علاوہ عورت جو چاہے جس فیلڈ میں چاہے کام کر سکتی ہے. یہ نیچرلی اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہوئی ہے, صرف اس طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے جی. ہماری دعائیں, بلکہ ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, ایسے آپ استقامت کے ساتھ اس معاشرے میں روشنی کا پیغام عام کرتے رہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا عائشہ مہر آپ سے گفتگو کر رہی تھیں, بڑی شاندار باتیں انہوں نے اس پروگرام میں آپ کے نام کی ہیں. میں آخر میں انہی کی کتاب پہ یہ فرنٹ پیج پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ آپ کے نام کر کے اجازت چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فرد ہوں, مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور, حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے ویلیو ایڈیشن کے لیے یہ کام کیا. رب کریم آپ کے اس کام کو, کاوش کو قبول کرے. آپ جو کام کرے ہیں اس پہ آپ کو برکت اور فیض ملے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ ناظرین, اللہ حافظ.